नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हिजरत का इख्तिताम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रहलत का महीना है। लेकिन इस महीने को हमने एक मुतज़ाद बना रखा है और एक बहस मुबाहिसे का ये महीना बन चुका है। कई सालों से ये सिलसिला जारी है और जब तक तमाम मसालिक के लोग इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, मसलक परस्ती को छोड़कर, तब तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। फतवे भी लगेंगे एक दूसरे के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर जैसा होता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, नफ़रतें भी आ जाती हैं, सारा कुछ होता है। तो अब इसका सद्देबाब कैसे होगा? कुछ मैंने वीडियोज़ देखी सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग मिलाद के मौका के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी को अपने ख़ास तरीक़ा से मनाते हैं और उसी को वो समझते हैं कि जो भी इसी तरीके से मनाएगा हमारे तरीके से, उसी को मिलाद की खुशी है। जो हमारे तरीके से हट कर होगा उसको मिलाद की खुशी नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत अहम है, इसको आपने मुकम्मल देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि बग़ैर किसी फ़िरका परस्ती के मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँ यहाँ पर जो नहीं होनी चाहिए, और कोई एक ऐसा मुस्बत पैगाम मैं यहाँ पर दे सकूँ कि जिसके ऊपर अगर अमल हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला ये हल हो सकता है इंशाअल्लाह व ताला। हो सकता है आप मेरी राय से इत्तेफाक करें, हो सकता है आप मेरी राय से इत्तेफाक ना करें, दोनों चीज़ें हैं। आप भी आज़ाद हैं अपनी राय में, जिस तरह मैं आज़ाद हूँ अपनी राय में। नाज़रीन इकराम, जो लोग मिलाद को अपने तरीके से मनाते हैं, उनकी जो दलाइल हैं वो आजकल वीडियोज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की शक्ल में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक चीज़ को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो ये बिल्कुल सही है, ये आइन इस्लाम है, इस्लाम के मुताबिक है, इसके बग़ैर हम ना तो आशिक़ रसूल बन सकते हैं और ना ही हम मिलाद की खुशी का इजहार कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ मैंने देखी, एक वीडियो में खाका तैयार किया गया और उसके अंदर बताया गया, सवालात किए गए। उसमें से ये था कि आप इसको ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं? जवाब दिया गया कि ईद का माना तो खुशी होता है और जुमे को भी ईद कहा गया, यौमुल ईद कहा गया इसको, इसलिए हम भी इसको ईद कहते हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? जवाब में ये बताया गया और आगे मानने वालों ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि जुम्मा को ईद कहा गया तो इसको ईद क्यों नहीं कहा गया? क्या ये मुझे और आपको समझ आया कि 12 रबीउल अव्वल या यौम विलादत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ी खुशी है और इसको हम ईद कहें, तो ये सहाबा इकराम को उनके दौर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इसको लफ्ज़ ईद इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सवाल तो ये बनता है जिस अंदाज़ में इसको मनाया जा रहा है अब कुछ सालों से, इसको बहुत ज़्यादा ईद के अंदाज़ में ही मनाया जाता है। तो अब इस चीज़ को ही अगर देखा जाए तो फिर ईद अगर ये मुसलमानों की है तो इसकी समझ सिर्फ़ बर्रे सग़ीर वालों को ही क्यों है? बाकी आलमी मुसलमानों को क्यों नहीं है? दूसरे ममालिक के मुसलमानों को क्यों नहीं है? वो इस अंदाज़ में क्यों नहीं करते? जहाँ इस्लाम था, जहाँ से इस्लाम फैला, उस जगह के ऊपर क्यों नहीं है? और अंदाज़ ये, मैं सिर्फ़ खुशी की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई मुसलमान तो हो ही नहीं सकता जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी नहीं है। मैं उन तरीक़ों की बात कर रहा हूँ जो तरीक़े इस वक़्त मुरव्वज हैं और जिनको फैलाया जा रहा है, और उन तरीक़ों पे अमल ना करने वाले को मुख्तलिफ़ फ़तवों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी ईद कहें, लेकिन ये बहरहाल इस्लाम की ईद तो ये नहीं है। इस्लाम में 2 ईदें बताई गई हैं। और उसके बाद अगर आप जुम्मा को कहते हैं तो जुम्मा को क्या वाक़तन सहाबा इकराम ने उसी तरह मनाया जिस तरह ईद है, या फिर आज जो आप मना रहे हैं इसी तरह उसको मनाया है? उसको फ़जीलत के एतबार से ज़रूर कहा गया। अब आगे चलिए, इससे आगे आप बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि जी ये आप जुलूस क्यों करते हैं? जवाब ये मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में आते हैं, सहाबा इकराम बैठे हुए थे, आपने उनसे पूछा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? आपने सुनी होगी सारी हदीस मुबारक है। सहाबा इकराम का जवाब ये था, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जिसने हमें हिदायत की नेमत दी और जिसने हमें आप जैसा रसूल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा इकराम ज़िक्र कर रहे थे आपका, तो इसलिए ये आपके ज़िक्र के लिए इकट्ठा होना ये बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी तरफ वहीं पर उन वीडियोज़ के अंदर ये एक सवाल भी दागा जाता है कि आप हमारे जुलूस के लिए दलीलें तलाश करते हैं,
آپ بتائیے آپ کے جلسوں کے لیے کیا دلیلیں ہیں، یعنی سیرت النبی کے جو جلسے ہیں ان کے لیے کیا دلیلیں ہیں؟ اب ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، میں ساری چیز کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے لیے کیا دلیلیں ہیں۔ اب ان کی دلیل کے اندر دلیل موجود ہیں۔ اب یہ جو صحابہ اکرام کا بیٹھنا تھا پہلے نمبر کے اوپر، کیا ہمیشہ ہر سال صحابہ یوں ہی کرتے رہے؟ اور دوسری نمبر کے اوپر کیا وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا؟ یہ دو چیزیں ہو گئی، ان کا جواب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ سیرت النبی کے جلسوں کے اوپر اگر اعتراض کرتے ہیں تو صحابہ اکرام کا یہ بیٹھنا یہ ان جلوسوں کی دلیل تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ہاں سیرت النبی کے جلسے کی دلیل ضرور ہو سکتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جلوس لے کر نکلیں اور پورے روڈوں کے اوپر جائیں، یہ اس کی دلیل تو نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں، نہیں کیا تو کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر جواب کے اندر کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نعمت کے اوپر شکر کرنے کا حکم فرمایا، تو آپ سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ یقیناً یہ بات تو بالکل درست ہے، آپ سے بڑھ کر تو نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ رب العزت نے احسان کہا ان لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اب جناب من بات یہ ہے کہ اس نعمت کی سمجھ ہمیں ہی کیوں ہے یا بر صغیر کے لوگوں کو ہی کیوں ہے؟ نعمت کا جو پتہ صحابہ اکرام کو کیوں نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہیں، اور ہم اس انداز میں اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالیں، باہر نکلیں اور سارے یہ اعمال جو ہوتے ہیں ان کو کریں۔ یہ چیز ایک چیز اور اس کے بارے میں کہی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ تو مستحب عمل ہے، ہم اس کو نہ فرض کہتے ہیں نہ سنت کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ اس کو مستحب کہیں کہ ایک پسندیدہ ایک اچھی چیز ہے، چلیں ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اللہ کی ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیے نا کہ اسی مستحب جلوسوں میں، یہی جن جلوسوں کو آپ مستحب کہتے ہیں، ان جلوسوں کے نہ نکالنے والے کو آپ منکر میلاد کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ اس کو ابلیس بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ یہ جو شعر لکھا جاتا ہے، آگے کیا لکھا جاتا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے نا تھوڑی سی۔ اگر یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحب کا یہ کرو ٹھیک ہے، نہ کرو اس میں گناہ کوئی نہیں ہے، آپ کو کسی کو بھی کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور کسی کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیوں نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اتنا ہی مستحب عمل ہے، اس کو آپ مستحب کے درجے میں ہی لیتے ہیں، تو پھر یہ اشعار آپ کی دیواروں پر کیوں لکھا جاتے ہیں؟ یہ شعر کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ کی پینافلیکس کے اوپر یہ شعر کیوں لکھا جاتا ہے؟ اشتہارات کے اوپر کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ یہ بالکل واضح طور کے اوپر پیغام دے رہے ہیں کہ جو ہمارے طریقے سے، میں یہ بات آپ اس کے اوپر غور ضرور کیجئے کہ جو یہ مروجہ طریقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس مسلمان کو نہیں ہے؟ ہر ایک مسلمان کو ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ پہلے میلاد کو مانتا ہے تو آگے رسالت کی بات کرتا ہے نا۔ اگر میلاد کو نہیں مانتا تو رسالت کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ وہ رسالت پہ کیسے ایمان لے کے آئے گا جب تک وہ میلاد مصطفیٰ کو نہیں مانے گا؟ میلاد مصطفیٰ کو مانے گا تو رسالت کو مانے گا۔ میں یہ مروجہ طریقے کی بات کر رہا ہوں جو آپ نکالتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے ہاں جی یہ جو راستہ آپ نے دیا ہے، اسی راستے کی وجہ سے آج اتنی خرافات ہیں، اتنی خرافات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ اور جو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت سارے جو جید علماء کرام ہیں، میں دل سے احترام کرتا ہوں ہر مسلک کے عالم کا، وہ خود پریشان ہیں اس بارے میں، اور ان کی آپ بیانات کو پڑھیے، سنیے، وہ خود کہتے ہیں بھائی خوشی مناؤ پر اس طرح نہ مناؤ۔ اب جب آپ نے ایک راستہ دے دیا ہے لوگوں کو، اور پھر اس میں ضد کا عنصر بھی شامل کر دیا کہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے، دیوبندی اہل حدیث یہ جلتے ہیں، یہ منکر میلاد ہیں، ان کو چھوڑ دو، بس ان کو دکھاؤ جتنا آپ دکھا سکتے ہو۔ مارکیٹ میں یہی چیز چل رہی ہے، اور مارکیٹ میں ہے کیا چل رہا ہے؟ اور یہی کچھ چل رہا ہے۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ جو خرافات ہو رہی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نہیں ابھی ذمہ دار، ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک عقل مند انسان ضرور سوچے اس بارے میں، دیوبندی ہو یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہوں یا دوسرے جماعت اسلامی کی طرف آپ چلے جائیں، یہ اس چیز کے قائل نہیں، اس انداز کے قائل نہیں ہے، اس طریقہ کار کے قائل نہیں ہے۔ یعنی ایک 12 ربیع الاول کے اوپر مخصوص انداز میں ایک جلوس نکالنا،
پھر اس میں بڑے بڑے اسپیکرز کا لگانا، اور یہ مطلب سارا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کرنا۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور بتا دوں، اگلی بات میں یہ کرتا ہوں، پھر یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اچھا یوم صدیق اکبر کے اوپر آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ یوم صدیق اکبر کے اوپر کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ اگر وہ جلوس جائز ہے تو یہ جلوس جائز کیوں نہیں ہے؟ تو جناب ایسا ہوا کبھی جنہوں نے یوم صدیق اکبر کے اوپر جلوس نہیں نکالا، کیا ان کو کہا گیا کہ یہ منکر صدیق اکبر ہیں؟ یہ تو سوچنا چاہیے نا، ان کو کہا گیا کہ یہ صدیق اکبر کے منکر ہیں؟ یوم فاروق اعظم پہ جلوس نکالا گیا، کیا کہا گیا جنہوں نے نہیں نکالا ان کو کہا گیا کہ یہ منکر عمر فاروق ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہیں پر بھی۔ وہ نکالا جاتا ہے کس لیے؟ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے خلاف فتویٰ لگانے کے لیے۔ اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر جو جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ جو جلوس نہیں نکالتے ان کے بارے میں کہا جائے کہ ہاں جی آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ اگر آپ جلوس نہیں نکالتے تو آپ منکر میلاد نہیں ہیں، آپ میلاد کو ماننے والے ہیں۔ اب میلاد کو ماننے والا کون ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہی جو جلوس نکالے گا۔ تو کیا ایسا ہوا کہ جو یوم صدیق اکبر کے موقع کے اوپر جلوس نکالے اسی کو کہا جائے کہ تم ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو، جو نہیں جلوس نکال رہا وہ منکر صدیق اکبر ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ دلیل وہ نہیں بنتی جو آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ہاں، اچھا یہ چیز آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اسی آڑ کے اندر، وہ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن دیکھنا ہے۔ اپنے شہر میں آپ دیکھیے کون کون سی خرافات ہیں جو نہیں ہوتی۔ ان کو کہا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں پھر جو کرتے ہیں، نہ تو وہ دیوبندی عوام ہوتی ہے نہ ہی اہل حدیث عوام ہوتی ہیں۔ وہ کس مکتبہ فکر کے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں؟ وہ اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کو وہ فضائل سنائے جو نہیں تھے، اصل میں وہ دلیلیں دی جو دلیلیں تھی ہی نہیں، بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے دیں، تو اب وہ لوگ تو شتر بے مہار کی طرح سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ہر وہ کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناپسندیدہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اس کا اب ذمہ دار کون ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلے آپ جلوس ایک نکالتے ہیں، میلاد کے عنوان سے ہی نکالتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جلوس کے نکلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف لوگ آتے۔ لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ اس رستے پر چلتے ہوئے لوگ اب گناہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جلوس نکلوانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان جلوسوں کی آڑ میں جو کچھ غلط ہوا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار آپ نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا نازک سا معاملہ ہے، اور اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اب آپ یہاں جتنی مرضی دلیلیں بنا کر اور نکال کے لوگوں کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جتنی مرضی دلیلیں بنائیں اور جو مرضی آپ کریں، لیکن اللہ کے ہاں جواب تو دینا پڑے گا، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، اب دیوبندی اور اہل حدیث مسالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو لے کر ظاہر ہے جو خرافات دیکھی جاتی ہیں، پھر ان خرافات کی بنیاد کے اوپر بڑے سخت فتوے دے دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض جو مقررین ہوتے ہیں وہ تو پھر جوش و جذبات میں ہر چیز آگے لے جاتے ہیں، اور یہ جلوس نکالنے والوں کو بیچاروں کو اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں طرف سے جو معاملات ہیں یہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تینوں یہ جو فریق ہیں، دو فریق آپ بنائیں، تین نہیں دو۔ ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع کے اوپر اپنی مرضی کا میلاد منانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی دلیلیں بنا کر ان کو منانا چاہتے ہیں، ایک وہ فریق ہے۔ ایک وہ فریق ہے جو اس سارے رستے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو خرافات ہو رہی ہیں ان خرافات کو لے کر، جیسے بینڈ باجوں کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں، مرد و زن کے اجتماع ہو جاتے ہیں، اور بازاروں میں نالیوں کے اوپر جو ہیں وہ شبیہات بنائی جاتی ہیں، روضہ رسول کی بنائی جاتی ہے اور یہ بیت اللہ شریف کی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ میلاد کے نام سے کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اب جب ان چیزوں کو یہ دو طبقات یعنی دوسرا طبقہ دیکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر بڑے سخت فتوے دیتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے دیتے ہیں، صرف جلوس کے نام سے نہیں، ان چیزوں کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔
اب وہ جلوس اگر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے صرف ہو، اور کسی نہ تو کسی مخالفت کے لیے ہو اور نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے ہو، تو پھر اس سے کسی کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ایسا، اس معاملے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پورا سال جلوس نکالے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے، مجھے اس میں کیا اعتراض ہے اور کسی کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن جو اعتراض کی چیزیں ہیں ان کو تو دیکھنا چاہیے۔ اب جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو جو بریلوی مکتبہ فکر کے عام طور کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر جو خود کو علماء ہی ظاہر ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں، اور علامہ مفتی لکھا ہوتا ہے ساتھ میں، تو وہ لوگ پھر وہی دلیلیں دینا شروع ہو جاتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جی یہ میلاد ہے اور آپ کی خوشی ہے۔ تو لیکن دیکھنے کی اب بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ ان جلوسوں کی وجہ سے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اب یہ سب کو مل کر اس چیز کو طے کرنا چاہیے، تمام مسالک کے علماء کو بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اب جو نان مسلم ہے، جو مسلمان نہیں ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ میلاد کے عنوان سے یہ لوگ اپنے پیغمبر کی خوشی کر رہے ہیں، ساتھ میں ڈانس بھی کر رہے ہیں، ڈھول بھی بجا رہے ہیں، باجے بھی بجا رہے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ان کا دین، ان کا یہی ہے۔ تو اب اس چیز کو تو روکنا ہے، کس نے روکنا ہے؟ کسی طرح تو روکنا ہے نا۔ آپ نہیں روکیں گے تو بریلوی علماء، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نہیں روکیں گے تو آپ مجرم ہیں، اس امت کے بھی مجرم ہیں، اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے بھی مجرم ہیں آپ۔ یہ روکے گا کون؟ نہ تو میں نے پھر کہہ رہا ہوں، نہ یہ عوام دیوبندی ہے، نہ یہ عوام اہل حدیث ہے، یہ آپ کی عوام ہے۔ آپ روکیے اس کو، جس طرح رکتا ہے اس طرح روکیے۔ اگر کوئی ایسا کام کہ جو ایک مستحب کام ہے، مطلب آپ اس کو مستحب کا درجہ دیتے ہیں، جو مستحب کام ہے، اس مستحب عمل کی وجہ سے اگر حرام کام کیے جا رہے ہیں تو کیا خیال ہے؟ پھر وہ اس مستحب عمل کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کو بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، سارے علماء کو مل کر بیٹھ کر اس کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ یہ دن جس انداز میں منایا جانے لگ گیا ہے اس چیز کو روکا جا سکے، جو معاملات ہو چکے ہیں ان معاملات کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا، تاکہ ادھر سے فتوے بھی نہ آئیں اور یہاں سے ضد بھی نہ ہو۔ ضد کے اوپر فتوے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو خرافات ہو رہی ہیں، ان خرافات کی وجہ سے اصل میں فتوے ہیں۔ تو اگر اس کو تھوڑا بیٹھ کر، مل بیٹھ کر طے کر لیا جائے اور عوام کے اوپر پھر سخت پابندی کر دی جائے اس چیز کی، مطلب ہر علاقے میں جہاں پر بھی ہیں، ہر علاقے کے اندر کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں میلاد کمیٹی کے نام سے، ان کمیٹیوں کو نئے سرے سے بنایا جائے، علماء کی زیر نگرانی بنائی جائیں، اور علماء کی زیر نگرانی بنانے کے بعد ہر محلے کو اس چیز کا پابند کر دیا جائے کہ یہاں پر کوئی بھی خلاف دین کام نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں، چراغاں کی طرف چلے جاتے ہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ایسا کرنا، اتنا اسراف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر، کہ جو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم پانی کے کیے ہوئے وضو کو زیادہ پسند فرماتے تھے، یعنی وہ پانی میں بھی زیادہ، وضو میں بھی زیادہ پانی کا استعمال وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ پانی میں بھی اسراف نہیں پسند کرتے تھے، تو اس طرح اللہ کے رزق میں، دولت میں اس طرح کا اسراف کرنا، یہ کیا وہ پسند فرمائیں گے؟ قطعی طور کے اوپر نہیں فرمائیں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے اوپر اب مقابلے کی فضا ہے، گلیاں سجائی جاتی ہیں، لاکھوں روپے ایک ایک گلی کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں ایک رات کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آتا تھا، مال آتا تھا، کیا آپ اس کو اپنے اوپر خرچ کرتے تھے یا لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے؟ آپ تو لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس دن جتنا ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی امت کے اوپر خرچ کریں، آپ کی نسبت سے، آپ کے میلاد کی خوشی میں کریں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس نعمت کے بدلے میں، اس نعمت کے شکرانے کے طور کے اوپر آج ہم یہ اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کی امت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی لاکھوں روپے لائٹنگ کے اوپر ہوگی، یا پھر آپ کو خوشی اس کے اوپر ہوگی کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی امت کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے؟ اس چیز کو سوچنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں۔ تو بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی ہے، میری گزارش اتنی سی ہے تمام مسالک کے علماء سے، خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے، کہ خدا کے لیے ضد اور عناد کو چھوڑ دیجئے، باہر نکلیے، حالات کو سمجھیے،
اور دیکھیے، خود دیکھیے بڑے بڑے علماء کو اگر ان کا چکر لگوا دیا جائے نا، مجھے یقین ہے، میرا حسن ظن ہے اس چیز کے بارے میں، یہ جتنے علماء ہیں بڑے بڑے بریلوی مکتبہ فکر کے، ان کو ساتھ لے کر اگر ایک چکر لگوایا جائے اور لے جایا جائے ان خرافات میں جو ہو رہی ہے 12 ربیع الاول کے دن، تو میرا حسن ظن یہ ہے کہ یہ علماء اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے سختی کے ساتھ ان سب چیزوں کو بند کیا جائے۔ میرا حسن ظن یہ ہے ان کے بارے میں، کیونکہ عالم شریعت کے خلاف کسی کام کو کس طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بذات خود جائز ہوتی ہیں، روا ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو آگے خرافات پھیلنے کا یا منکرات کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر بہت ساری حلال جائز چیزوں کو اوپر بھی فتویٰ لگ جاتا ہے کہ ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ چیز کے بارے میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور عوام کو بھی اس بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقصود نہیں تھا۔ آپ کا مقصود تھا کہ امت میری تابعداری، میری اتباع کرے اور اپنی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر کر لے۔ تو خوشی منائیے، ضرور منائیے، لیکن اس انداز میں منائیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، یہی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میری رائے سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔